नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। ये हमारा पार्ट 14 है और इसमें आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो जैसे कि वही अल्लाह ताला का हुक्म। वही जो है ये बेसिकली अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की बातें जिनको हम कुरान के तौर पे जानते हैं, और सिर्फ कुरान नहीं है, हदीस कुदसी भी जो है वो वही की फॉर्म है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें मालूम ही नहीं है, जो कि बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान होती रही हैं। तो हम बात कर रहे थे वही की पिछले सेशन में, और हमने बात की थी कि पहली दफा वही कैसे आई, गारे हिरा में आई, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा क्या उनका रद्द अमल था उस वही के ऊपर। तो आज जो हम बात करेंगे वो है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। और हमें पता चला था कि जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो इतने घबरा गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने इससे पहले कभी भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देखा था। तो जब उनको पहली दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से दिखाई दिए, नजर आए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बहुत ज्यादा डर गए। और ये किसी भी एक आम आदमी का जो है ना वो रिएक्शन हो सकता है। ये कोई भी आम आदमी जिसने इससे पहले कोई इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी और वो आके उनको उनके नाम से मुखातिब कर रही है। सबसे पहले तो ये कि वो गारे हिरा पे इतनी खामोशी से चढ़कर आ गए कि किसी को पता ही नहीं चला। मतलब कैसे कोई इतनी खामोशी से, और वो भी इतनी बड़ी मखलूक आ सकती है वहां पर, और फिर उनको उनका नाम लेके पुकार रहे हैं, और नाम लेने के साथ फिर उनको ये भी बता रहे हैं कि आप तो रसूल अल्लाह है और मैं जिब्रील हूँ, और ये वही है जो आपके ऊपर आ रही है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों का कुछ इल्म नहीं है कि ये रसूल क्या है, कैसे हैं, क्योंकि उनको इससे पहले कुछ, हम जानते हैं कि वो उम्मी थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उनका कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं था किसी और के साथ कि उन्हें मालूम होता। ये वो चीजें थी जो कि यहूदो नसारा जो उस वक्त के थे वो जानते थे कि ये रसूल क्या होते हैं, आते हैं कब, किस तरह इनके ऊपर किस तरह अल्लाह ताला अपने मैसेजेस भेजते हैं और फिर ये लोगों को पहुंचाते हैं। तो अरब में इस चीज की कोई किसी किस्म की भी नॉलेज नहीं थी। अच्छा जी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही आई और वो भागते भागते खदीजा के पास आए। तो जिससे हमें पता चलता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजा से क्लोजनेस कितनी ज्यादा थी। हालांकि उनके चचा, ताया, उनके कजन्स, उनके फ्रेंड्स सब लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उन सब पर प्रेफर किया कि वो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें बहुत काम डाउन किया, उनको बहुत दिलासा दिया, उनके ऊपर पहनाया, उनको उड़ाया। जिस वक्त उन्होंने कहा जम्बिलूनी जम्बिलूनी, उनको उनके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कांप रहे थे, और उनको आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात बताई कि खदीजा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एक इतनी बड़ी बीइंग को देखा, इतनी बड़ी हस्ती को देखा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या देख रहा, और मुझे डर है, मैं अपने बारे में शदीद परेशान हूँ। और ये जो जुमला है ना कि मैं अपने लिए शदीद परेशान हूँ, ये बुखारी में क्योंकि ये हदीस मौजूद है, इसको इसके ऊपर स्कॉलर्स ने बड़ा, जिसे कहते हैं ना, तबादला ख्याल किया है। बहुत ज्यादा उन्होंने इसके बारे में कंट्रोवर्सी है कि इसका क्या मतलब है कि मैं अपने लिए परेशान हूँ। 12 से ऊपर वैसे तो ओपिनियंस मौजूद हैं स्कॉलर्स के इस बात के बारे में, लेकिन चंद एक आपके सामने रखती हूँ। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उस वक्त शदीद परेशान थे कि खुदा न खास्ता उनकी कोई मौत ना वाक़ई हो जाए, कि क्योंकि जिब्राइल ने उनको इतना शदीद जोर से स्क्वीज किया था, तो वो इस बात से शायद परेशान थे कि उनको शायद मारने के लिए कुछ इस तरह किया जा रहा है। और फिर दूसरे नंबर पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि और किसी बंदे को नजर भी नहीं आ रही, और किसी भी शख्स के लिए देखना नॉर्मल नहीं है। तो उनको इस बात का बहुत ज्यादा परेशानी है कि मैं कहीं अपना दिमाग
جو ہے وہ تو نہیں لوز کر رہا. میں کہیں مطلب میں مطلب یہ سب چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نارمل ہوں یا میری دماغی حالت پہ ان کو شبہ ہونے لگا بیسکلی. تو دوسری یہ چیز ہے. تو جس وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت خدیجہ کو یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں شدید فکر مند ہوں، تو اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسپانس تھا نا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور ان کی بہت مشہور ان کا رسپانس ہے. انہوں نے کہا کلا واللہ ما یحزی کاللہ ابدا، یعنی کہ نہیں، بخدا اللہ کی قسم ایسا کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی طرح سے ہیوملیٹ کرے، آپ کی کسی بھی طرح سے آپ کو نیچا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے ہیں، اور پھر آپ دوسروں کے برڈنز اٹھانے والے ہیں، دوسروں کا جو ہے وہ ویٹ، ان کا برڈن جو ہے وہ اٹھانے والے ہیں. آپ لوگوں کو آپ پیسے دیتے ہیں، ان کے برڈنز ہلکے کرتے ہیں جو آپ کو کچھ نہیں دیتے، اور آپ شدید اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ شدید مہمان نوازی سے پیش آتے ہیں اور ہر طرح کا اچھا کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے اس وقت دی، اور یہ انہوں نے اپنی فطرہ سے دی کہ اس وقت تک نہ ہی قرآن نازل ہوا ہے، نہ ہی حدیث کی کوئی بات آئی ہے. یہ سب باتیں وہ اپنی فطرہ سے کر رہی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی دی ہے، اتنی سلیم، اتنی حلیم طبیعت ہے، اور اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ خود ان باتوں کا اندازہ لگا رہی ہیں، اور سب ان کی باتیں اپنے پیور ہارٹ جسے کہتے ہیں نا، بالکل ان کا دل ہی ایسا ہے جس سے کہ وہ کر رہی ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آپ بالکل بھی کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی مت لیں اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے. اچھا، ایک اور نریشن ہے جو کہ مجھے بڑی کتابوں میں تو نہیں ملی، جیسے کہ ابن اسحاق وغیرہ، لیکن سننے میں کافی آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی وقت کی نریشن ہے جس وقت پہلی وحی آئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایون جبرائیل ان کا پیچھا کرتے کرتے گھر پہ بھی آ گئے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوف زدہ ہیں، اور وہ مدد کے لیے جو ہے نا وہ خدیجہ کے پاس آئے ہیں. کہ جبرائیل ان کے گھر میں جب آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اب جب آپ مجھے بتائیں، اب جس وقت آپ کو وہ نظر آئیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کر نہیں پا رہے ہیں اپنے دماغ میں اس چیز کو کہ یہ کیا ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو ہستی وہ کیا ہے. تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے بتائیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور کچھ دیر بعد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا اس طرف ایک طرف کہ وہ آ گئے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال کھول دیے، اسی وقت اپنا جلباب اتار کے بال کھول دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا، ان کو ایک ہگ سا کر لیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب بھی آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں؟ تو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے اب وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں. تو جس پر پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ یقیناً کوئی بری مخلوق نہیں ہے، کوئی برا بینگ نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی اچھا اور بہت ہی باحیا قسم کی مخلوق ہے جو آپ کو اور مجھے خلوت میں دیکھ کر وہاں سے فوراً چلی گئی، اور اس نے ہم سے حیا کی، اس نے شرم کی. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا یہ بات کتنی صحیح ہے، لیکن اس سے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹیلیجنس ہی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے دلاسا دیا کہ جو ہے
ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ اس بات پہ نہ گھبرائیں کہ یہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، یا نقصان نہیں پہنچائے گی جو کوئی بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑی سی، ہم جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑے سے ان کے ورچیوز بھی بیان کرتے ہیں، ان کی بلیسنگز بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن چیزوں سے نوازا تھا، کن بلیسنگز سے۔ ان میں سب سے پہلی تو یہ کہ وہ ماشاءاللہ اس قدر انٹیلیجنٹ ہے کہ اس وقت کے نبی کو دلاسا دے رہی ہیں، اور نبی اس وقت جو ہے، اس وقت کے نبی اور رسول جو ہیں وہ دلاسے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ ان کو اتنے بہترین الفاظ میں، اتنے بہترین انداز میں دلاسا دے رہی ہیں، تو ان کی انٹیلیجنس اس سے پتہ لگتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ واحد وائف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، صرف اور صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد ایسی زوج ہیں ان کی جن کے گھر میں ابراہیم جبریل علیہ السلام آئے۔ تو جبریل علیہ السلام کسی اور وائف کے، کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں اور نہیں گئے، صرف اور صرف خدیجہ واحد ہیں جن کے گھر میں جبرائیل امین جو ہیں وہ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باقی سارے رشتوں کی جو کمی ہے نا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری کی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین ساتھی ہیں، ان کی بہترین دوست ہیں۔ جیسے کہ ہم اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دوست نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنے والی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ وہ کانفیڈانٹ ہیں۔ کانفیڈانٹ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوست اور ساتھی، بلکہ ایسا اعتبار کہ آپ کچھ بھی، مطلب ہر چیز کے لیے آپ اس شخص کے اوپر اعتبار کر سکیں۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقتاً فوقتاً ایک پروٹیکٹیو مدر کا بھی کیریکٹر ادا کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو پیار کرتی ہیں، انہیں دلاسا دیتی ہیں جیسے کہ کوئی ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشلی کتنا سپورٹ کیا کہ اپنی تمام تر دولت اور سب کچھ ان کے لیے کھول دی کہ وہ جس طرح چاہے استعمال کریں، جس طرح سے چاہے وہ اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ تو یہ ان کے ورچیوز میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پہلا شخص جس نے بغیر شہادہ کے الفاظ کہے جو ہے وہ اسلام قبول کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیونکہ یہ وقت ایسا ہے، ابھی تک تو نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی کلمہ شہادت آیا ہے جس کا پتہ ہو، نہ کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں ہے، اور بنا جانے پہچانے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں پہلی دفعہ سے۔ اور یہ ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ اتنے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑا کچھ بھی کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی وہ خود اپنی اس تذبذب کا شکار ہیں، ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور میں کہاں جاؤں، کس سے بات کروں۔ اور پہلا بندہ جس سے انہوں نے آ کے بات کی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ اس بات پر آلریڈی پکی ہو گئی ہیں کہ آپ کو جو شخص بھی نظر آ رہا ہے وہ اچھا ہے، باحیا ہے، اور وہ کوئی برائی نہیں لائے گا، اور اللہ تعالیٰ، آپ خود اتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برائی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کو پہلے ہی اس چیز کا ایمان ہے، بنا کوئی لفظوں کا سہارا لیے، بنا کچھ بھی چیز ان کو ایکسپلین کیے، تو پہلے شخص ہیں جو کہ ایمان لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر طرح سے ان کا ساتھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی اولادیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، 6 یا 8 بچے، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال تک، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی طرف نہ دیکھا، نہ کوئی شادی کا پیغام بھیجا، نہ قبول کیا کسی سے آنے والا، کیونکہ یہ بہت ہی نارمل تھا عرب کے لوگوں میں شادیاں کرنا نہ کرنا، مگر کئی کئی عورتیں رکھنا، یہ ان کے لیے بہت ہی نارمل تھا. اور ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال ہمیں اس وقت نہیں ملتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عورت کو اپروچ نہیں کر رہے جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ زندگی میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بہادر بھی ہے ماشاءاللہ، اس قدر بہادر ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی بریوری جو ہے ہم آج کل کے دور میں اس کو میچ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل کی لڑکیوں کا کیا حال ہے، آج کل کی لڑکیوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ذرا سی ان کو ایک کاکروچ بھی نظر آ جاتا ہے نا تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے گھر کے مردوں سے کہیں کہ بندوق نکالو اور اس کو مار دو. تو آج کل کی لڑکیاں جتنی فینٹ آف ہارٹ ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایسے نہیں نظر آتی ہیں کہ وہ اکیلے گھر بار سنبھال رہی ہیں، بچے سنبھال رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو بھی سنبھال رہی ہیں، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ ان کی جو پرابلمز آ رہی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اب بڑھتی سے بڑھتی جائیں گی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہیں نہیں، تو ظاہر ہے ان کی پرابلمز بھی عام لوگوں والی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ جو ہے نا، یہ اس مثال کے اوپر پورے پورے اترتے ہیں، اس محاورے کے اوپر ان کی مثال کمپلیٹ اترتی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے واقعی جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں کہانی کی طرف، اور کہانی میں ہم بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو دلاسا دے رہی ہیں اور ان کو کمبل اڑا کے انہوں نے لٹا دیا. اچھا، پھر ایک ورژن میں جو کہ ہمیں ابن کثیر کا جو ورژن ہے البدایہ والنہایہ اس سے ملتا ہے کہ خدیجہ فوری طور پر عداس کے پاس گئی. اب یہ عداس کون تھے؟ عداس جو ہیں وہ عتبہ بن ربیعہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور کزن بھی تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں یا کہہ لیں آپ گلی میں ہی رہا کرتے تھے. وہاں پر ان کا جو ہے ایک غلام تھا جو کہ یہ تھا اپنا عیسائی تھا، اس کا نام تھا عداس. تو فوری طور پر اس کے پاس گئی. اب عداس جو ہے وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے لیے جس نے کہ کرسچینٹی قبول کی ہو، وہ ہے ہی کرسچن، وہ بورن کرسچن ہے اور وہ کہیں روم سے یا ادھر ادھر سے آیا ہے، اب غلام کے طور پر ربیہ کے پاس رہتا ہے، عتبہ بن ربیہ کے پاس. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئی فوری طور پہ اور اس کو کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کچھ جبریل کے بارے میں، یا تم جانتے ہو کہ یہ جبریل کون ہے؟ تو کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز ان کو نہیں معلوم تھی. یہ سننے کے بعد عداس کا جو ریاکشن تھا نا، وہ ایک دم سے چونک گیا. اس نے کہا واٹ، کیا جبرائیل؟ اور جبرائیل اس جگہ میں، یہ جو مشرکوں کا اڈا جہاں پر لوگ سارے کے سارے اتنی زیادہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں پر جبرائیل کا کیا کام؟ جبرائیل یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو بہت ہی شدید جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پریشان ہو گیا، اور اس کا بس یہ ریاکشن تھا. اور اس نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بہت ہی ٹرسٹیسٹ جو اینجلز ہوتے ہیں یا ایسے انٹرمیڈیٹریز جو کہ بیچ میں آپ کے لیے پیغام رسان، جس کو کہتے ہیں پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی وفادار اور ایماندار پیغام رسانوں میں سے ہے، اس کا یہاں پر کیا کام؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبیوں کو اور جو ہے وہ بھیجا کرتے ہیں، ان کے تھرو اپنے میسیجز بھیجا کرتے ہیں. اور یہ وہ تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے. تو خدیجہ یہ سن کر ان کے پاس سے واپس آ گئی. اور اس کے بعد
خدیجہ کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا تو یہ جبرائیل جو فگر ہیں یہ بیسکلی ان کا تعلق یہودی اور نصرانی مذاہب سے ہے، تو اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اب ان کو خیال آیا اپنے کزن ورقہ بن نوفل کا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور فوری طور پہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کی طرف گئے۔ اب ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں ایٹیز میں کہیں ان کی عمر ہے، 80 پلس، اور وہ اندھے بھی ہو چکے ہیں، آنکھوں سے ان کی بینائی جاتی رہی ہے اس وقت تک۔ اور ورقہ بن نوفل ان 4 حنفاء میں سے ہیں۔ اگر آپ ہماری شروع کی ویڈیوز میں دیکھیں کہ حنیف کون تھے، تو مکہ کے اندر جو حنیف موجود تھے وہ 4 لوگ تھے، ان میں سے ایک یہ ورقہ بن نوفل ہے۔ اور پھر ان چاروں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا، انہوں نے دوستی کی، اور یہ اپنے اپنے مشن پر ایک طرح سے نکل کھڑے ہوئے کہ ہم کس طرح سے معلوم کریں کہ سچائی کیا ہے اور سچائی کس میں ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ یہ انہوں نے یہودیوں کا اسکرپٹ سیکھا، انہوں نے ہیبرو سیکھی، انہوں نے گریک سیکھی، اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں کا اسکرپٹ سیکھا۔ تو بہرحال یہ ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے بائبل کی اور ایسی دونوں کتابوں کی، یہ ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ورقہ بن نوفل نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، انہوں نے کوئی ایک مذہب باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ان کے پاس نالج ضرور تھی دونوں مذاہب کی، دونوں مذاہب کے اسکرپچر جو کتابیں تھیں، جو ان پہ احکامات اترے تھے، ان سب چیزوں کی ان کے اوپر بے شک جو ہے وہ نالج ان کے پاس بہت تھی، لیکن ورقہ بن نوفل نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹوڈنٹ آف نالج، جس کو جو ہے وہ آتی تھیں، زبانیں آتی تھیں، اور جن کو جو ہے وہ ان کتابوں کا علم تھا، تو اس حوالے سے وہ ایک نالج رکھنے والے، بہت ہی نالج رکھنے والے انسان تھے۔ خیر، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کو جا کے کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، بخاری میں موجود ہے کہ ان کا ریلیجن جو ہے وہ پیور نہیں تھا، مطلب نہ جوڈزم میں سے تھے، نہ ہی وہ اپنا عیسائیت میں سے تھے۔ اچھا، جب ان کو جا کے خدیجہ نے بتایا، یہ ساری کہانی بتائی کہ اس طرح جبرائیل نام کا جو ہے وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مخلوق آ رہی ہے اور وہ یہ پیغام لائے ہیں، اور یہ تو ورقہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو گئے، بہت ہی جوش میں آ گئے، حالانکہ وہ اندھے ہیں، کچھ نہیں اور انتہائی بوڑھے ہیں، انتہائی ضعیف ہیں، لیکن وہ انتہائی انتھوزیاسٹک ہو گئے، اتنے زیادہ جوش میں آ گئے کہ بہت جلدی جلدی کہنے لگے، اور کہ یہ تو الناموس ہے، یہ تو الناموس ہے۔ الناموس جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہولیسٹ آف ہولی، یعنی بہت ہی بڑی ایسی جو ہے وہ مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے اور پیغام رسان بنایا ہے، اور بہت ہی پیور، بہت ہی ہولی قسم کی مخلوق ہے یہ۔ تو وہ ورقہ نے ان کو یہ بتایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ الناموس ہے جو کہ موسیٰ کے پاس آئے تھے۔ اب انہوں نے عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا، اور اس کے بارے میں جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا، although کہ موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بہت سارے انبیاء ہیں اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ سب سے قریبی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انہوں نے موسیٰ کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا دور ہے اور ان کی جس طرح نبوت اور رسالت ہے وہ بہت حد تک موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے وہ موسیٰ سے مشابہت رکھتی ہے، اور ان کے لوگوں کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے یا آ چکے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو آئی تھی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک پوری کنگڈم اسٹیبلش کی تھی، لوگوں کو نکال کر لائے تھے اور وہاں پر ان کا ایک الگ
جو ہے ایک ان کی امت بنائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے، تو انہوں نے شاید اس لیے موسیٰ کا ذکر کیا الناموس کے ساتھ، لیکن وہ پہچان گئے کہ یہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی بڑی فیمس نریشن ہے جو کہ لفظ بلفظ بخاری میں اور بڑی بڑی سیرہ کی کتابوں میں جو صحیحین ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ کاش انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح سے اظہار کیا کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں ایک جواں سال آدمی ہوتا، بجائے میں اس بوڑھے بیمار شخص کے میں ایک جواں سال آدمی ہوتا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکتا۔ جب تمہارے لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہیں ہر طرح کی اذیت دیں گے، اور جب وہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، جب 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 ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہے میرے لوگ مجھے نکال دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ اپنے ذہن میں نا وہ ساری باتیں رکھیں جو ہم نے اس سے پہلے کی ہوئی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کے بارے میں، جو کہ وہاں پہ اسٹیبلشڈ ہے، اور لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں، ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور ان کو خود بھی معلوم ہے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے لوگوں کے بیچ میں، اور اس پر ورقہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ بہت زیادتی کریں گے اور زیادتیاں کر کے آپ کو نکال دیں گے وہاں سے۔ تو یہ بات ان کے لیے بہت ہی حیران کن تھی، اور وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لوگ مجھے نکال دیں گے۔ تو اس پہ ورقہ نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص پر وہ سارا کچھ اللہ کا جو ہے وہ میسج آیا ہو، یہ وحی آئی ہو جو تم پر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہو۔ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، اور جس جس نبی کے ساتھ ہوا لوگوں نے ایسا ہی کیا ان کے ساتھ۔ تو کوئی بھی ایسا نبی نہیں کہ جس کے اوپر جس کے ساتھ یہ زیادتیاں نہ کی گئی ہوں، جس کو اتنا پرسیکیوشن کا شکار نہ ہونا پڑے ہو، جس کو نکالا نہ گیا ان کے دیش سے۔ تو یہ سب کہہ کر جو ہے وہ ورقہ نے ایک دفعہ پھر کہا کہ کاش میں جو ہے وہ ایک جواں سال آدمی ہوتا اور میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرتا، میں تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیں تو ورقہ بن نوفل جو ہے یہ بھی کوئی باقاعدہ شہادت کے الفاظ نہیں کہہ رہے، اور ان کو بھی کوئی قرآن نہیں معلوم، اس وقت کچھ نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں، جس کو لوگ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو اوور لک کر دیتے ہیں اور فوراً جمپ کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے کانورٹ جو تھے نا وہ اسلام میں وہ ابو بکر تھے یا علی تھے یا زید تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے کانورٹ ہیں اسلام کے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، انکنڈیشنل ایمان لانے والے، وہ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے ورقہ بن نوفل ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد، ان سے ملنے کے بعد بہت ہی جلدی، کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو نہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی نماز پڑھی، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ انہوں نے کلمہ شہادت کہا، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ سب سے بڑے اور سب سے پہلے مسلمان جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایز اے سب مطلب مسلمان ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ہمارے دین کے اور اسلام کے پہلے کانورٹ ہیں۔ اب خیر، اور ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ورقہ جو ہے ورقہ بن نوفل، ان کا کیا حال ہے، آپ کے خیال میں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور میں نے انہیں دیکھا سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہے اور جنت میں ہے، اور کسی مکان کے سامنے ہے، کسی گارڈن میں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو جنت میں دیکھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کانورٹ جو ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ورقہ بن نوفل ہے، اور نہ صرف وہ پہلے کانورٹ ہے، وہ پہلے صحابی بھی ہیں، اور پہلے صحابی ہونے کے ساتھ وہ پہلے شخص ہیں جو کہ جن کی ڈیتھ ہوتی ہے اسلام میں۔ پہلے شخص جن کی ڈیتھ اسلام میں ہوتی ہے وہ بھی ورقہ بن نوفل ہے، اور پہلے شخص ہیں جو کہ جنت میں انٹر ہو رہے ہیں وہ بھی ورقہ بن نوفل ہے۔ تو کتنی ساری بلیسنگز ہو گئی ان کی ماشاءاللہ سے۔
اب ایک سوال آتا ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگ تو سوال کرتے نہیں ہیں اور شاید سوچتے بھی نہیں ہیں، تو میں خود ہی سوال کرتی ہوں اور خود ہی جواب دے دیتی ہوں۔ میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تو اپنے وقت کا سب سے زیادہ لرنڈ پرسن ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اور نالج رکھنے والا انسان ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی غیر نبی کے پاس جا کر کس طرح سے کچھ بات معلوم کر رہے ہیں یا کوئی ان سے مدد لے رہے ہیں کچھ بھی؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ آتا ہے ذہن میں، اور اس سوال کا جواب یاسر قاضی نے بڑا اچھا دیا ہے، اور وہ مختلف جو اسکالرز ہیں، مختلف علماء ہیں، ان کا ریفرنس دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اور رسول کیا ہے، ابھی ان کو نہیں اس بات کا پتہ لگا کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، نہ ہی ان کو اس بات کا معلوم ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو چیز ان کے اوپر آ رہی ہے، جو مخلوق آ رہی ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ جو میسج لے کر آ رہا ہے وہ قرآن ہے، ابھی تک ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، بہت ہی انیشل سٹیج ہے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی، تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت کا جو سب سے نالجبل انسان تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ کسی بھی نبی یا رسول کو کے اندر یہ ایروگنس نہیں ہوتی، یہ پرائیڈ ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے کوئی نالج جو ہے وہ حاصل نہ کرے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے دیکھے ہیں وہ انتہائی ہمبل ہوتے ہیں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، ان میں یہ مادہ پایا ہی نہیں جاتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھ سے زیادہ تو کسی کو معلوم نہیں یہاں پر، اور مجھے ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے، قرآن میں سٹوری موجود ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلیم کیا کہ اس وقت تو مجھے سب کچھ معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں سب کچھ نہیں معلوم، میرے اور بندے بھی ہیں جن کو میں نے بہت علم دے رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ پھر آپ مجھے ملوائیں اپنے ایسے بندے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک مچھلی رکھو اپنے ساتھ، اور جو ہے وہ ایک سفر پہ نکل جاؤ، اور جہاں پہ دو دریا ملیں گے وہاں پہ یہ مچھلی اپنا راستہ بنائے گی، وہاں تم اس شخص سے ملو گے۔ اور جب ایسا ہوا، وہ اپنے ایک جو ہے وہ غلام تھا یا ان کا حواری تھا یا جو ان کو ساتھ لے کر گئے، اور مچھلی نکل کے چلی گئی اور اس شخص کو بتانا یاد نہیں رہا۔ پھر جب انہوں نے تھوڑا آگے نکل گئے اور انہوں نے وقف کیا اور انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ مجھے کھانا تو لاؤ، اب تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، کھانا لاؤ، تو اس نے جس وقت اپنی ٹوکری کھولی تو مچھلی غائب تھی، اور پھر اس کو خیال آیا اوہو مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، وہ فلانی فلانی جگہ پر وہ مچھلی میری ٹوکری سے نکل کر اس نے بڑا اپنا راستہ بنا لیا اور وہ چلی گئی، وہاں پہ وہ ٹنل سی بنا لی اس نے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں وہیں تو جانا تھا۔ تو یہ لوگ واپس اپنے قدموں پہ پلٹے اور اس جگہ پہنچے، اور وہاں ان کی ملاقات خضر سے ہوتی ہے۔ اور خضر بھی یہ نام جو قرآن میں موجود نہیں ہے مگر شاید حدیث سے آتا ہے کہ ان کی ملاقات وہاں خضر سے ہوتی ہے، اور خضر بھی کوئی نبی یا رسول تو نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہے، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص خدا کے سب سے قریب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ایروگنس ہو، یہ پرائیڈ ہو اور یہ تکبر ہو کہ مجھ سے زیادہ تو کسی کو نہیں آتا، اور میں تو کوئی اور مجھے نہیں سکھا سکتا۔ وہ والی چیز ہے کہ نبی ایسا سوچ ہی نہیں سکتے، سکھا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 600 سال ہو چکے ہیں، عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، اور عرب کے لوگ ہیں ان کے آخری نبی جو ہے وہ 600 سال تو حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے ہوئے، لیکن عرب میں تو ہزاروں سال ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس جو آخری نبی آئے تھے وہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان کے پاس تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ نبی کیا ہوتا ہے، یہ رسول کیا ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر نبی کے پاس گئے اور جا کے ان سے اپنا مسئلہ دریافت کیا، اور ان کو بہت اچھا اس کا جواب ملا، اور ہمارے لیے بھی وہ ایک لیسن ہے پوری طرح۔ اب واپس آتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آیا، جب ان کو یہ تھوڑی بہت
انفارمیشن مل گئی کہ ہاں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوا ہے، اور جن کے ساتھ ہوا ان کو نبی و رسول کہا جاتا ہے، اب وہ تھوڑے سے کام ڈاؤن ہو گئے، تھوڑے سے ریلیکس ہیں، اور ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنا یا جبریل نے ان کو کہا تھا جب ان کو سکویز کیا تھا، وہ سب ان کے دل پر نقش ہو گیا، ان کو ہر چیز، ہر کلام اللہ جو ساؤنڈ تھا کوئی، یا کوئی اس لمحے کے اندر جو جو کچھ بھی ہوا تھا نا، وہ سب چیزیں ان کے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ان کو سب کچھ یاد ہے، اور اس طرح سے سب کچھ محفوظ ہے جس طرح کہ انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ اس کو یاد کیا اور یاد رکھا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ آپ کو تو ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آپ کے دل کے اوپر نقش کر دیں گے اس وحی کو۔ پہلی وحی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی شروع کی 5-6 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد ایک ورژن جو کہ ابن کثیر میں بھی موجود ہے اور بھی کئی اسکالر سے مجھے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ورقہ کی بات کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے گھر پہ اپنے، اور تھوڑا سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بہتر ہو گئے، تو اس وقت ان کو دوسری وحی جو ہے وہ دی گئی، اور اگین جو جبریل علیہ السلام ہے وہ وہیں پہ تشریف لائے، اور دوسری وحی جو ہے وہ ہے سورہ قلم، نون والقلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم ہے قلم کی، نون، یہ پہلی دفعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حروف مقطعات پہلی دفعہ جو ہے وہ آ رہے ہیں ان کے سامنے، جن کی ابھی تک ہمیں کوئی پراپر تشریح اور تفسیر معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے نون سے، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان کو لکھنے والوں کی، جس سے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بیٹھ رہا ہے نا اس وقت، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے کوئی دماغی فطور ہو گیا، میں مجنون ہو گیا ہوں، یا میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ اس طرح کی مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور میں اس طرح کی مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو افہم کر رہے ہیں کہ قسم ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے بالکل بھی مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے اس تبلیغ کے احکام پر ایسا اجر ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہیں، کہ آپ کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، سب سے خوبصورت ہیں۔ سو ان محملات کا غم نہ کیجیے، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سورہ کے بارے میں، ان آیتوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مقام پر بھی نازل ہوئی ہیں یا آئی ہیں، جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے، وربلی ٹارچر کرتے تھے مکہ کے لوگ، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، مگر میرے نزدیک جو ہے یہ یہاں پر بھی بڑی پرفیکٹ بیٹھتی ہیں اس موقع پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نون کی آیتیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے بات کر دی، اور اس کے بعد جو وحی آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کی شروع کی چند آیات جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ سورہ مزمل کی آیات تھی شروع کی 5۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی دیر، یعنی نصف رات یا اس سے کسی قدر کم،
یا اس نصف سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو، یعنی ایک ایک لفظ ایک ایک حرف الگ الگ کر کے ہم تم پر ایک بڑا بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قلم سورہ مزمل کی آیات میں، اور اگین یہ بھی اس موقع کی مناسبت سے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ بہت بہترین کلام ہے اس موقع کی مناسبت سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں ہم آپ کے اوپر کلام ڈالنے والے جو کہ انتہائی محنت طلب کام ہے، پینفل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، بہت بھاری کلام ہے، اور آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو آدھی رات یا اس سے کم، اس میں رات میں، اور قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ اس آیت سے پتہ نہیں کیوں لوگ بہرہ مند نہیں ہوتے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جس وقت قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہم اس بات کو بالکل ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھتے، ہمیں یہ ہوتا ہے جلدی 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 ہم نے قرآن ختم کرنا ہے۔ I don't believe this sentence، یہ سینٹنس ہی صحیح نہیں، کہ قرآن تو کبھی ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، قرآن تو کبھی بھی ختم نہیں ہونا، آپ چاہے نہ اس کا قرآن کا کوئی شروع ہے اور نہ آخر ہے، صرف ایک ترتیب جس میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم خود جانتے ہیں سورہ قلم جو کہ سورہ علق جو کہ سب سے پہلے نازل ہوئی، پہلی وحی ہے، وہ آخری پارے میں موجود ہے، اور آخری پارے میں بھی یہ نہیں کہ آخری پارہ اس سے شروع ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، وہ بالکل سینٹر میں اس کے آتی ہے سورہ علق۔ اسی طرح سورہ نون وہ 29 پارے میں آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے سورہ مزمل مدثر وہ پھر 30 میں 29 پارے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے، نہ اس کے اوپر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بہت تیزی سے پڑھیں، نہ اس کو بہت تیزی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زندگی کا موٹو بنائیں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور آرام آرام سے اس پیس پہ کہ جس پہ یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ سکے، اس پیس پہ آپ اس کو کریں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اور اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں تجوید آتی تو سیکھیں، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو۔ میری والدہ نے ابھی سیکھی ہے تجوید، 60 سال کی عمر کے بعد، 70 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے اب تجوید سیکھی، اور ماشاءاللہ اب ان کی تجوید بہت اچھی ہے، اور میں نے خود بہت بعد میں آ کے سیکھی ہے تجوید تھوڑی بہت، اور میں ابھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ آئی ایم پرفیکٹ ان اٹ، بہت اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنے پریکٹس کی۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنا ٹارگٹ یہ نہ بنائے میں نے اتنے قرآن ختم کرنے اور اتنی تیزی سے پڑھنا ہے، اپنا ٹارگٹ یہ بنائے کہ میں نے ٹھہر ٹھہر کے قرآن اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں، اور جس طرح کہ میرے دماغ میں گھسے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ سائڈ ٹینجنٹ پہ ہم چلے گئے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہو گئی پہلی 3 وحی جن کے بارے میں ہم نے بات کی، سورہ علق کی شروع کی آیات، سورہ قلم کی شروع کی آیات، اور سورہ مزمل کی شروع کی آیات۔ اب حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ جو ہے وہ ہمیں نریٹ کرتے ہیں کہ ان ریولیشنز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فترات الوحی کا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کیا، یا فترات الوحی کا مطلب ہے کہ وحی آنے کا سلسلہ رک گیا یا منقطع ہو گیا کافی عرصے تک، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، ان کے پاس جبریل امین بھی نہیں آ رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کافی پریشان سے ہو گئے، اور پریشان ہو کر انہوں نے وحی کا جو ہے وہ آنے کا سلسلہ رک کیوں گیا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے بڑی ہی ناقابل برداشت ہونے لگی۔ اب کہنے کو وہ اتنا خوفناک ایکسپیرینس تھا ان کے لیے، وہ اتنا ڈر گئے تھے اور سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا بہت ہی تکلیف کا باعث تھی کہ، اور جیسے آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ مس کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور وہ بار بار مکہ کے باہر جو ویلیز تھے ان میں چکر لگاتے تھے، بار بار وہ غار حرا کی طرف جاتے تھے، اور تاکہ وہ دیکھیں شاید جبرائیل ان کو وہاں مل جائیں یا کہیں پہ مل جائیں، تو اس طرح سے وہ کرنے لگے۔ بلکہ اگر آپ
البدایہ و نہایا پڑھیں تو اس میں تو بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مایوس سے ہو گئے کہ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، یا میں نے کسی مقام پر جو میں نے اپنے کسی ریاکشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے بہت ہی ڈسپلیز کر دیا ہے، بہت ناراض کر دیا ہے، اور اگر مطلب کیا میں اس قابل ہوں کہ میں ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سیٹ کیے ہیں. تو مطلب یہ سارے سوال ان کے ذہن میں آ رہے تھے، اور اتنے زیادہ آتے تھے، اور وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ان سے پریشان ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ تک سوچا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو نیچے گرا لیں. بہرحال مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ابن کثیر یہ مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تک سوچا. بہرحال وہ گئے، دوبارہ غار حرا کی طرف گئے، اس پہاڑ پر چڑھے، اس میں کہ جا کے دیکھیں گے، شاید تہنس کے لیے نہیں، آئسولیشن کے لیے نہیں، لیکن صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جبرائیل امین آ رہے ہیں، ملتے ہیں کہ نہیں آتے ان کے پاس. تو ان کو کوئی نہیں ملا، ان کو جبرائیل امین نہیں نظر آئے، اور وہ مایوسی کے عالم میں جبل نور سے نیچے اترنے لگے. اور جب وہ جبل نور سے نیچے اترنے لگے، اچھا اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو فترات الوحی کا جو وقت تھا جس میں وحی کا نزول رک گیا تھا وقتی طور پہ، اس کے بارے میں مختلف اسکالرز کی مختلف آراء ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے تک رکا رہا، کوئی کہتے ہیں 3 مہینے تک رکا رہا، کوئی کہتے ہیں کہ چند دن چند ہفتے رکا رہا. جابر بن عبداللہ جو ہے، ان کی حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے وحی کا نزول رکا رہا. تو اور یہ بخاری میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے. اچھا اس کے بعد ابن عباس جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 40 دن تک. ابن شہاب الزہری جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چند روز تک یہ سلسلہ جو ہے رکا رہا. اب وہ نیچے آ رہے ہیں غار حرا سے، جبل نور سے، اینڈ ہی از ریئلی ڈس اپوائنٹڈ. اور پھر یہاں پر ایک حدیث ہے جو کہ ہمیں بخاری میں ملتی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ میں جب نیچے آ رہا تھا جبل نور سے، تو میں نے پھر سنا کہ کسی نے میرا نام لے کے پکارا، اور میں نے ارد گرد نظریں گھما کے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھے بالکل بھی کوئی نظر نہیں آیا. اور میں جس طرف دیکھتا تھا آواز آنے پر مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. اور لیکن پھر جب میں نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف تو میں نے پھر سے جبرائیل امین کو دیکھا، اور یہ دوسری دفعہ تھا کہ جبرائیل امین اپنی مکمل حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں. اور اس دفعہ جبرائیل امین جو ہے وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے، ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ایک تھرون کہہ لیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے. اگین اتنی بڑے ان کی فگر ہے کہ ان کے پاؤں زمین کے قریب ہیں اور سر آسمانوں کے قریب ہے. تو یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف ہسٹری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ میں 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو مکمل حالت میں دیکھا، اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے کیا تھا کہ پہلے وحی کی طرف، یہ دوسری دفعہ ہے، اور تیسری دفعہ ہم بہت جلد وہاں پہ پہنچنے والے ہیں. وہ اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے وہاں پر، اور سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کے اور ان ہیونز میں پہنچ کے، آسمانوں پہ پہنچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، جبرائیل امین زمین اور آسمان کے درمیان اپنی کرسی کے اوپر براجمان ہے، اور وہ کہتے ہیں یا محمد انت رسول اللہ انک رسول اللہ وانا جبرائیل، یعنی کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغام رسان ہوں، میں میسنجر ہوں اور میں جبریل ہوں. اپنا تعارف کروا رہے ہیں جبریل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات دیکھی، اور ایک دفعہ پھر ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ باوجود اس کے کہ وہ انتظار کر رہے تھے ملنے کا جبریل سے، باوجود اس کے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہی آئے دوبارہ مجھ پر اور مجھے مزید باتیں پتہ چلیں، یہ اسرار کیا ہے، تو اس کے باوجود جب انہوں نے پھر سے دوسری مرتبہ دیکھا جبرائیل امین کو،
की असल हालत में उन पर इतनी दहशत तारी हुई कि वो फिर सरपट दौड़े। और वो कहते हैं कि मैं आसमान देखना चाहता था और मुझे आसमान नजर नहीं आता था। उन्होंने अपने पर खोले हुए थे क्योंकि मैं जिस तरफ नजर दौड़ाता था उस तरफ जिब्राइल अमीन ही नजर आते थे, उनके पर ही नजर आते थे, वो इतने बड़े थे। उन्होंने इस तरह से होराइजन कवर किया हुआ था कि मैं अगर आसमान देखना चाहता था तो मुझे आसमान नजर नहीं आ रहा था, और मैं इस हैबत में मैं फिर दौड़ा। और फिर उसके बाद जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे 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 और कहाँ गए? यकीनन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास। और जिब्राइल अमीन ऐसे जैसे कि उनका पीछा कर रहे हैं, और फिर शदीद उनका दिल धड़क रहा है और वो शदीद दहशत ज़दा है। और उन्होंने इस दफा जब वो गए खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, तो उनसे कहते हैं दस्सिरूनी दस्सिरूनी। दस्सिरूनी जो है ये भी उन्हीं मानों में जिसमें जम्बिलूनी, यानी कि मुझे कुछ कवर कर दो, मुझे उड़ा दो, मुझे छुपा दो, मुझे किसी चीज में जो है वो कवर कर दो। तो इसके बाद ये वो वक्त है कि जिस वक्त सूरह मुदस्सिर की शुरू की 7 आयात जो है इस वक्त जो है वो नाजिल होती हैं। और इन आयात के साथ जो है वो हमें बताया जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलक की आयात के साथ, इक़रा के साथ उनको नबी का स्टेटस दिया गया, और सूरह मुदस्सिर की इन आयात के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल का स्टेटस दिया गया। अब यहाँ पर इससे पहले कि मैं आपको ये आयात बताऊं, फिर आप इस चीज का सवाल अपने जहन में रखें, रसूल और नबी में फर्क क्या होता है, ठीक है? वरना हम अगर आप लोगों को इस चीज की हुई बहुत ज्यादा मतलब जानने का हुआ तो फिर हम डिस्कस करेंगे, वरना ये एक साइड टेंजेंट है, फिर हम इसमें इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। एनीवेज, सूरह मुदस्सिर आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वला वलिरब्बिक फस्बिर। यानी कि इनके मायने क्या है? ए कपड़े में लिपटने वाले उठो। तो इससे हमें पता चलता है, और एक तरह से जो अल्लाह ताला ने उन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम भी दे दिया, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी, एक लक़ब भी पड़ गया मुदस्सिर, यानी कि कपड़े में लिपटने वाला। ए कपड़े में लिपटने वाले उठो, अपनी जगह से उठो और फिर मुस्तैद हो जाओ, बहुत यानी कि एक्टिव हो जाओ और काफिरों को डराओ, अपने रब की बड़ाइयां बयान करो, अपने कपड़ों को पाक साफ रखो, बुतों से अलग रहो, और किसी को इस गर्ज से मत दो उसका ज्यादा मुआवजा चाहो, और फिर जो ईजा पेश आए अपने रब की उसके ऊपर सब्र करो। तो फिर अगेन जो है ये बड़ी खूबसूरत आयात, और बेसिक्स, हमारे दीन की बेसिक्स जो है ना वो लिटरली इन आयात से वाज़े होती हैं, जिसमें बता रहे हैं अल्लाह ताला जिब्राइल के थ्रू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। दावा, आप दावा दीजिए और उसके बाद अपने आप को पाक साफ रखिए। सफाई निस्फ ईमान, यहाँ से पता चलता है। अगर कोई कहे कि कुरान में कहाँ है तो ये देख लीजिए, पहली वही में से जो है ये चीज मौजूद है, जिसमें कि अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और आपने अपना आप पाक साफ रखना है, और इस पे बड़ा जोर दिया गया है। और इस पाकी और सफाई में सिर्फ जाहिरी सफाई, आपके कपड़े, आपका माहौल, आपका इर्द गिर्द जहां आप उठते बैठते हैं, सिर्फ वही नहीं है, इसमें आपके दिल की सफाई शामिल है, आपके दिमाग की सफाई शामिल है, आपकी नीयत की सफाई शामिल है। तो ये बहुत ब्रॉडर मीनिंग्स में है कि सफाई हमारे लिए किस तरह ईमान का हिस्सा है, वो यहाँ से हमें पता लगता है। और फिर अपने रब की तरफ से आने वाली ईजाओं पर सब्र करना। सब्र बहुत बड़ा हमारा जो है वो एक हथियार कह लें, और मुसलमान होने की निशानी है। और बुतों से अलग रहो। जाहिर है इस वक्त जो है वो मक्का में दौर दौरा है हर तरह का बुत परस्ती का, तो यकीनन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे अलग रहने की बहुत ताकीद की जा रही है। तो ये सब चीजें
और फिर अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं अब उठो और मुस्तैद हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ और जान फिशानी के साथ ये मैसेज जो हम तुम्हें दे रहे हैं इसको आगे पहुंचाओ। तो फिर इस तरह से और किस तरह, और फिर उनको खुद भी जो है ना वो अल्लाह ताला का जिक्र करने की जरूर, हाँ, पहले जब सूरह मुजम्मिल आई तो उसमें भी नमाज की ताकीद की गई और यहाँ पर भी नमाज और जिक्र की ताकीद की जा रही है। तो अब जब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये एक नॉर्मल हो गया अब उनकी जिंदगी में कि अब उनके ऊपर इसी तरह से वही आती रहेगी कभी, और वही की ना बहुत सारी किस्में हैं जिन पे हम बड़ी डिटेल में बात करने वाले, ठीक है, इससे पहले कि हम आगे मजीद कहानी को बढ़ाएंगे। तो लेकिन ये कि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती हो गई जिब्रील अलैहि सलाम के साथ। जिब्रील अमीन जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा भी था कि आपके बेहतरीन दोस्तों में से कौन है तो कहते थे जिब्रील अलैहि सलाम। तो अब उनसे उनकी दोस्ती हो गई, अल्लाह ताला का उनको पता लग गया और ये समझ में आ गया कि मैं रसूल हूँ, नबी हूँ, और रसूल और नबी क्या होता है और उसका मकसद क्या है दुनिया में आने का और उसका काम क्या है, उसने करना क्या है। अब उनके लिए ये चीजें बड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं और बहुत नॉर्मली जो है ना वो अब इन चीजों से डील कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, और उन्होंने थोड़ी थोड़ी उसकी जो अशात है उस वही की वो अपने क्लोज सर्कल में शुरू भी कर दिया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि एक रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा थे और जिब्राइल अमीन वही लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां पर मौजूद थी और जिब्राइल अमीन किसी और को दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख सकते थे। और इस वक्त जब वो आए तो उनकी जाने वो भी मौजूद ही थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहते हैं कि खदीजा ये जिब्रील है, एक तरफ इशारा करके उन्होंने कहा ये जिब्रील है, यहाँ खड़े हैं, ये आपको सलाम कहते हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सलाम भिजवाया है और बशारत दी है जन्नत में एक ऐसे घर की जिसमें ना ही शोर गुल होगा और ना ही आपको इतनी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इतनी खूबसूरत बात है और ये बशारत है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। हमने अभी थोड़ी देर पहले उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स की बात की, तो ये मैंने बचा के रखा हुआ था कि ये आखिर में ये वाली बात करूंगी कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स में से ये भी है कि उनको भी दुनिया में ही ये बशारत दी गई कि वो जन्नत जाएंगी, और ना सिर्फ ये कि वो जन्नत में जाएंगी बल्कि उनका घर इतने शोर गुल गपाड़े से दूर होगा और उनको जितनी सख्त मेहनत वो करती थी जिसका हमें नहीं इतना आइडिया इस वक्त बिल्कुल भी, लेकिन अल्लाह ताला उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो वो भी नहीं उनको करनी पड़ेगी। और जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मौके पर जवाब दिया वो इतना खूबसूरत जवाब है और इतना एलोक्वेंट है। अगेन आपको ये जवाब सुन के अंदाजा होना चाहिए अगर नहीं होता खुद से कि किस लेवल को की अल्लाह ताला ने उनको इंटेलिजेंस दी थी, कि वो किस लेवल की खातून थी। वो जवाब देती हैं इन्नल्लाह हुवा सलाम व अलैका सलाम या जिब्रील व अलैका सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अल्लाह ताला तो खुद सलाम है और सलाम आप पर जिब्रील और सलाम आप पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अब आप उनके जवाब से अंदाजा लगाएं, उन्होंने अल्लाह ताला के सलाम पर जब वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा, क्योंकि हम अल्लाह को वालेकुम अस्सलाम नहीं कहते, कह नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद सलाम है। अल्लाह ताला तो उस सलामती को क्रिएट करने वाले, उसे बनाने वाले। तो आप ये उनको नहीं कह सकते। ये हमारे जहनों में ये बात शायद ना आए, लेकिन उस वक्त भी हजरत खदीजा के जहन में ये बात है और वो यही कह रही है कि अल्लाह ताला तो खुद सलाम है। और फिर वो जिब्रील को सलाम कह रही है और फिर अपने हस्बैंड को, हमें नहीं मालूम कि इससे पहले वो क्या पुकारती होंगी, लेकिन अब वो उनको कह रही है रसूलुल्लाह। अब उन्होंने उनका स्टेटस चेंज कर दिया है और उनको रसूल तस्लीम कर लिया। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा लें कि खदीजा रज़ी ताला अन्हा का ईमान कैसे था और किस तरह से वो ईमान ले आई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिना किसी शहादत के। और खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने भी कोई नमाज नहीं पढ़ी है, उनके दौर में भी नमाज नहीं आई थी, क्योंकि नमाज आई ही उनकी वफात के बाद है। नमाज जो और वो उनको जन्नत की बशारत मिली है
کہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو مطلب عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہے، یہ ان مردوں میں سے نہیں ہے، یہ سب سے پہلی ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں تک رکھتے ہیں آج کا سلسلہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آئیں گے اور ہم بات کریں گے وحی کتنے طریقے سے آتی ہے، اور ڈیٹیل میں بات کریں گے کس کس طرح کی وحی آتی تھی. ایک طرح کی نہیں ہے، یہ تو ہم نے ابھی صرف ایک طرح کا پتہ لگا ہے کہ جبرائیل امین آ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، اور سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو رہا ہے. یہ آپ سمجھ لیں فرسٹ ٹائپ آف وحی ہے. اس کے بعد کتنی طرح کی وحی آئے گی اور کس طرح سے آئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاکشنز کیا تھے، بہت ساری سٹوریز کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.